बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपके मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है और किस तरह से इस माह मुबारक को मनाया गया और किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाना चाहिए, इस हवाले से हमने गुफ्तगू की और इस हवाले से हमें मज़ीद उलमा कराम से जानने को मिला। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो किस तरह से रबीउल अव्वल मनाते हैं, किस तरह से इन सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और किस तरह से उनके अकायद हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। माह रबीउल अव्वल जो कि एक बहुत ही मुक़द्दस महीना है, क्योंकि इस मुबारक महीने में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस दुनिया में आते ही उन्होंने जहालत के अंधेरे ख़त्म कर दिए और इल्म के उजाले फैला दिए। इल्म का नूर अरब से निकल कर तमाम दुनिया में फैल गया और जिस तरह से उनकी तालीमात उसवा हुस्ना पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं तमाम दुनिया के लोग अमल करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बल्कि दुनिया के लिए एक बेहतरीन नमूना है। अगर हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र दोहराएं तो हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिसमें सब्र हो गया, शुक्र हो गया, इसके साथ ही अक़ीदा अल्लाह पर अपना अक़ीदा मजबूत हो गया, बुर्दबारी हो गई, रवादारी हो गई, तो इस तरह से दियानतदारी हो गई, क्योंकि उन्हें सादिक और अमीन कहा जाता था। तो किस तरह से अमानत में दियानतदारी करते हैं, हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी मिसाल मिलती है। किस तरह से सब्र करते हैं, हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसकी मिसाल मिलती है। अगर हम उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र दोहराएं तो किस तरह से वो जो है रबीउल अव्वल के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए और जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि सहर का वक्त था, मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं, अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। तो किस तरह से जो है एक नूर जो है वो इस दुनिया में आया और पुर नूर कर दिया इस दुनिया को। नूर अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। तो हमें उनसे सब्र, शुक्र और इन तमाम चीज़ों की मिसाल मिलती है कि किस तरह से अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि क़यामत के दिन पुल सिरात हम पर आसान हो जाए। किस तरह से दुनिया में रहते हुए बिल्कुल ही अपने आप को सादा कर लें, सादगी से ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम एक मिसाल बन जाएं। तो ये तमाम मिसालें हमें उन्हीं की ज़िंदगी से मिलती हैं जिन्हें हम रहमत आलम कहते हैं, रहमत लिल आलमीन, ख़ातमुन नबिय्यीन कहते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्रोग्राम में आज मुस्तकबिल के मेमार मौजूद हैं। मुस्तकबिल के मेमार से मुराद है कि दो खूबसूरत से प्यारे से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो आज इस पर हमसे बात करेंगे। हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं ताइब जलाल को, जो कि एक बहुत ही होनहार तालिब इल्म है और इतनी सी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत ही कामयाब यूट्यूबर भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं और माशाल्लाह से एक बहुत ही प्यारे बेटे भी हैं। अस्सलामु अलैकुम ताइब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ ही अनायबा कंवल हमारे साथ मौजूद हैं, खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची जो कि बहुत ही सिंपल है, शाय है और साथ ही लिखती हैं। वो एक राइटर हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखती हैं कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बहुत प्यारी प्यारी आर्टिकल्स वो लिखती हैं और एक अच्छी तालिब इल्म है। क्योंकि अच्छी तालिब इल्म है, होनहार है, इसीलिए ही तो आगे हैं। अस्सलामु अलैकुम अनाबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, आज का जो गुफ्तगू का सिलसिला मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम रबीउल अव्वल मनाते हैं, किस तरह से इस माह मुबारक की बरकतें हैं, रहमतें हैं, रौनकें हैं, तो हम इस हवाले से बात करेंगे। ताइब, आपकी जानिब आते हैं कि किस तरह से माह रबीउल अव्वल आप जो है मनाते हैं, किस तरह से जो है आपको पता चलता है कि इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, अकायद क्या हैं, इसकी रौनकें क्या हैं, इसकी बरकतें क्या हैं, इसकी रहमतें क्या हैं। तो आपने किस तरह से माह रबीउल अव्वल मनाया? देखें, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो हम छोटे थे, मतलब लाइक 5-6 क्लास की बात है, 5-4 क्लास की। तो हमें बहुत शौक़ था कि जुलूस में जाएंगे, चीज़ें बांटेंगे और ये सब। लेकिन अब जैसे ही बड़े होते गए तो अब जो मैंने रबीउल अव्वल गुजारी है और उसको मैंने ऐसे मनाया कि मैंने 52 बिरयानी के डब्बे ख़रीदे थे और वो मैंने गरीबों को खाना खिलाया और गरीबों में बांटे वो। माशाल्लाह। तो ताइब, इतनी खूबसूरत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, कौन साथ देता है इसमें आपका? इसमें मेरे सबसे ज़्यादा साथ जो देते हैं पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स देते हैं साथ। तो ताइब, मुख्तलिफ जो है वो मिलाद के भी जो है प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो कभी नात वगैरह पढ़ने का इत्तेफाक हुआ आपका?
کبھی نعت کا تو نہیں ہوا کیونکہ اب جیسے میڈیا کی فیلڈ میں تو بس اب کمپٹیشن میں جاتے ہیں، جیسے نعت کمپٹیشن ہو گئی تو اس میں جا کے بس کوریج کرتے ہیں اور بچوں کی مطلب نعت سنتے ہیں، ان کی بہت پیاری سی آوازیں سنتے ہیں ہم. صحیح. انیبہ آپ کی جانب آئیں گے. انیبہ کس طرح سے ربیع الاول کا دن مناتی ہیں اور کیا ایک جو ہے وہ تاثرات ہوتے ہیں؟ میں ربیع الاول بڑا خوشی کا دن ہے نا، تو ہم لوگ نا سب غریبوں میں چیزیں وغیرہ بانٹتے ہیں اور اپنے گھروں میں لائٹیں لگا کر گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اپنی گلیوں میں چراغاں کرتے ہیں اور کبھی شربت پلاتے ہیں، تو کبھی پاپڑ وغیرہ بانٹتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو چیزیں بانٹنے میں، اور ہم خود بھی لیتے ہیں باہر سے. صحیح. تو انیبہ اپنے حوالے سے اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ لکھتی ہیں اور آپ اتنی سی عمر میں بہت ہی ہونہار طالب علم کے ساتھ ایک رائٹر بھی ہیں، تو اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا لکھتی ہیں، کس موضوع پر لکھتی ہیں، کب سے یہ شوق ہوا آپ کو؟ میں نے بہت سارے عنوان پر یہ لکھی ہے، جیسے کشمیر کے حوالے سے لکھی ہے، پاکستان کے حوالے سے لکھی ہے، میں نے بچوں کی نظمیں لکھی ہیں جیسے چڑیا گھر، اور پانی پر نظم لکھی ہے، اور میں نے پاپا پر نظم لکھی ہے، ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری پاپا نظمیں پر لکھی کیا ہیں. نظم لکھی ہے، ذرا ہمیں سنائیں. میں ان سسکیوں کو جانتی ہوں، میں اس کرب کو جانتی ہوں، اکیلے میں سہا جاتا ہے میں اس درد کو جانتی ہوں. میں جانتی ہوں کیا ہوتا ہے بابا کا چلے جانا، میں جانتی ہوں کیا ہوتا ہے اکیلے رہ جانا، اکیلے میں عید بقرہ عید کو بھی کھوتے دیکھا ہے، اکیلے میں اپنی ماں کو بھی روتے دیکھا ہے. حالات گھر کے کب بدلیں گے، کب میرے بابا لوٹ کر آئیں گے، اس بار آئیں گے تو جانے نہ دوں گی، اپنے بابا کو ٹوٹ کر چاہیں گے. یہ جو آپ نے ایک نظم لکھی ہے، چونکہ اس میں ہمیں ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے جو نظم لکھی ہے کسی یتیم بچے کے لیے لکھی ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس کے پیرنٹس اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نہیں، یہ میں نے نا باہر جانے پر لکھی ہے، جیسے بابا ہمارے کو چھوڑ کر باہر ملک جاتے ہیں کمانے کے لیے، تو اس بارے میں لکھی ہے. صحیح. کیونکہ یہ اس چیز سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جس پر زور دیا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے کھڑا ہوگا جیسے دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو یتیموں کی کفالت کا انہوں نے بہت زیادہ زور دیا کہ کس طرح سے یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے. اس حوالے سے ہم واقعات بھی آگے بتائیں گے. طیب آپ بتائیے گا اپنے حوالے سے کہ کس طرح سے آپ نے گرافک ڈیزائننگ سٹارٹ کی، کس طرح سے جو ہے آپ کو لگا کہ مجھے جو ہے اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے، پھر آپ نے میڈیا فیلڈ میں آنے کا ڈیسائیڈ کیا، پھر آپ نے یہ سوچا کہ میں جو ہے آگے بڑھتا ہوں. کس طرح سے آپ نے یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کیا اور سپورٹیو اس میں کون رہا، بہن، بھائی یا پھر ماں باپ؟ فیملی، پوری فیملی سب پوری سے فیملی زیادہ سپورٹڈ ہے. اچھا. تو میری جرنی ایسے شروع ہوئی تھی کہ میرے کو بچپن سے بہت شوق تھا، مطلب اور کریٹرس کو دیکھتا تھا تو میرے کو ہوتا تھا کہ گرافک ڈیزائننگ اس چیز میں مطلب اچھی فیلڈ ہے، مجھے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. تو بس ان کو دیکھ کے ان سے انسپائر ہو کے میں نے میمن فیڈریشن کی طرف سے، میمنوں کا ادارہ ہے، تو اس سے میں نے سیکھنا شروع کیا. تو اس سے فرسٹ آف آل میں نے پھر ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی تھی. ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی تو پھر میں اپنا چھوٹی موٹی ویڈیو ایڈٹس کرتا تھا، مطلب ڈرامے کی کوئی کلپس اٹھا لیں، اس کا ایک شارٹ ویڈیو بنا دی، ایسے ہی کرتا تھا میں. پھر میں نے گرافک ڈیزائننگ میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، میں نے پھر گرافک ڈیزائننگ کی. پھر گرافک ڈیزائننگ کر لی تو میرے کو ہر ایک وہ چیز آ گئی تھی جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. تو میں نے بولا کیوں نہیں کہ میں میڈیا کی فیلڈ میں جاؤں. تو میں نے میڈیا میں الحمدللہ کام شروع کیا، مطلب ویڈیوز آنا شروع کی یوٹیوب پہ، تو ریچ آنا شروع ہوئی. تو آج مطلب زیادہ ریچ ہے، سبسکرائبرز بھی گین ہو گئے، تو اسی چیز کو آگے لے کے جا رہا ہوں. کس طرح سے آگے لے کے جا رہے ہیں، کس طرح سے آپ سے دوسرے بچے بھی سیکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے.
وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. طیب کی جانب آئیں گے. طیب آپ کی جانب آئیں گے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا چونکہ ہمیں ایک بریک لینا پڑ گیا. یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے دوسرے بچے بھی اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں, ذرا ان کو اپنے آئیڈیاز جو ہے وہ شیئر کریے گا. تو آئیڈیاز تو میں یہ شیئر کروں گا کہ اگر مطلب دوسرے بچوں کو بھی فیلڈ میں آنا ہے تو ایسے بہت سے سافٹ ویئرس ہیں جس سے آپ, اب تو اے آئی کا دور بھی آ گیا ہے تو اس سے کام آسان ہو جاتا ہے, بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے والی محنت نہیں ہے جو اب کرنی پڑتی ہے. اب اور زیادہ چیزیں نا آسان ہو گئی ہیں بالکل اے آئی کے ذریعے. آپ اے آئی کے ذریعے تھمبنیل ایڈٹ کر سکتے ہیں. تھمبنیل کوئی بھی آپ اے آئی کو پرومپٹ دیں تو وہ تھمبنیل آپ کو بنا کے دے دے گا, تو تھمبنیل میں بھی آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. اور اگر آپ کو یوٹیوب پہ ریچ چاہیے تو اس کے لیے کی ورڈز یوز کر رہے ہیں. اور تو اسی طریقے سے آپ اس فیلڈ میں آئیں تھوڑا مطلب بہت سے سافٹ ویئرس ہیں جس سے ویڈیو ایڈیٹنگ بھی آسان ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے فیلڈ میں آئیں تو آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے جائیں گے تو آپ کو اور بھی چیزیں پتہ چلتی جائیں گی. صحیح ہے. تو طیب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی آپ یوٹیوب پر کام کر رہے ہو تو کس طرح سے ورک کر رہے ہو اور کس طرح سے بچے بھی اس فیلڈ میں آگے آ سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے آئیڈیاز مل جائیں گے ان کو. میں اس فیلڈ میں ابھی تو فی الحال میں بہت سی ویڈیوز ڈال رہا ہوں. میں اگر آپ لوگوں کو اپنی ٹائم سیونگ کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز ڈالنی ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایک ہی دفعہ جائیں ایک ہی جگہ پہ اور اس جگہ کے 3-4 ویڈیوز مطلب 3-4 ولاگس جو آپ کا جو بھی چینل ہے جس کے حساب سے بھی آپ وہ چیز بنا کے آ جائیں. جیسے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, میں ابھی تھوڑے ریسنٹ ڈیز میں ہی شیر شاہ مارکیٹ گیا تھا. وہاں پر میں نے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہاں, تو ملٹی پرپز آپ کو پتہ ہے, تو وہاں پر میں نے بیگس کا بھی ولاگ بنایا, ٹوائز کا بھی بنایا, تو سب کو الگ الگ ڈالا تاکہ لوگوں کو روز نہ روز میرے چینل سے کوئی نہ کوئی معلومات ملتی رہے. بہت اچھی بات ہے. چونکہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں لیکن مجھے یوں تھا کہ کچھ آپ کے آئیڈیاز بھی لوگوں تک پہنچے. انیبہ کی جانب آئیں گے. ربیع الاول کے حوالے سے کچھ لکھا بیٹا آپ نے؟ نہیں, ابھی نہیں لکھا کیونکہ ابھی میرا کالم اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لکھ سکوں, لیکن انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں لکھوں انشاءاللہ. کیونکہ منیبہ سہروردی ہیں, بہت پیارا لکھتی ہیں. منیبہ اگر مجھے دیکھ رہی ہوں, وہ نعت خواں ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت لکھتی ہیں. ان کی جو لکھائی ہے, جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں جو وہ لکھتی ہیں, پنجتن پاک کے بارے میں جو وہ لکھتی ہیں, تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ان کی جو ہے پوسٹ ضرور دیکھا کریں. آپ کو اس سے بہت سارے آئیڈیاز ہو جائیں گے. نعت پڑھتی ہیں انائبہ آپ؟ جی. کوئی نعت سنائیں گی؟ جی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا نائبہ آپ نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طیب اب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ ایک ہونہار طالب علم بھی ہیں, چونکہ ہم دین اور دنیا دونوں کی بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے دنیا کے بارے میں بتایا مجھے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ کیا سیکھتے ہیں, ان کے حوالے سے کچھ واقعات بتائیے گا. میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صرف یہ سیکھتا ہوں کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے, کیونکہ صبر وہ کہاوت بھی ہے کہ صبر کریں گے تو میٹھا پھل ملتا ہے, ایسی کوئی کہاوت ہے.
تو میں تو کہوں گا کہ ہمیں زندگی میں صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے علاوہ کہ ہمارے نیچے جو ہیں مطلب ہمارے جونیئرز جو ہیں، طالب علم جونیئرز ہیں، یا ہمارے جو غلام ہیں، کوئی مزدور ہے جو مطلب جو ہمارے نیچے ہیں، تو ان کی ہمیں سب سے زیادہ مدد کرنی چاہیے اور ان کی سب سے زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ بے شک جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کافی سفید پوش ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں کہ جو اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے لیکن وہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے پڑوسیوں کی ارد گرد کے ایسے لوگوں کی خبر گیری کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی طرح کی مدد کی انہیں ضرورت ہو سکتی ہے۔ صبر کے بارے میں طائف کا ایک واقعہ میں یہاں پر سنانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہو، عنائبہ آپ کو یاد ہے یہ واقعہ کس طرح کا تھا؟ طائف کا سفر کا واقعہ ہمارے پیارے نبی کا، چونکہ تبلیغ کرنے جاتے تھے تو طائف کی جانب، طائف ایک شہر ہے جو ہے عرب کا، تو وہاں جو ہے وہ تبلیغ کے لیے گئے، تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے، چونکہ دیکھیں قرآن میں 3 چیزیں ہیں، سمن بکمن امیون، ٹھیک ہے، اندھے بہرے اور گونگے، ان سے برے شرط دواب، یعنی کہ جو ہدایت دیکھتے بھی ہیں لیکن ہدایت پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کو ہم شرط دواب کہتے ہیں، وہ شرط دواب ہے۔ چونکہ اللہ ان کے لیے ہر بار نبی بھیجتا رہا، ان کے لیے ہدایت بھیجتا رہا، لیکن ان کے نصیب میں ہدایت پانا تھا ہی نہیں، تو انہوں نے ہر بار ہدایت سے گمراہی اختیار کی۔ تو انہوں نے کچھ بچے، شرارتی لڑکے تھے جو آپ کی ایج کے تھے عموماً، تو ان کے پیچھے لگا دیے پتھر دے کر کہ یہ کوئی بندہ ہے جو ایک نیا دین یہاں پھیلانے آیا ہے، تو لہٰذا آپ جائیں اور انہیں اذیت دیں۔ یہ عالم تھا کہ انہوں نے اتنا پتھراؤ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کے جوتے تک میں لہو بھر گیا، یعنی لہو لہان ہو گئے، اتنا ان کو خون نکلا کہ ان کا جوتا تک بھر گیا۔ تو اس وقت بھی انہوں نے صبر کیا، اور اس وقت جب جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو کہا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دوں، چونکہ 2 پہاڑ تھے، ان کے درمیان ان کا شہر موجود تھا، تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دوں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا یہ عالم تھا، درگزر کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، وہ چاہتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے، دونوں جہانوں کے جو ہے وہ کائنات کے سرکار دو عالم تھے۔ تو ہمیں ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں آتا ہو؟ میرے ذہن میں وہ ایک یاد تھا، ہم نے ریسنٹلی ابھی پڑھا تھا اسلامیہ کی بک میں، بٹ اس کو پراپر یاد نہیں ہے، پھر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تو بری سی بات بے ہوتی شک یہ ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ عنائبہ آپ کو کوئی واقعہ یاد ہے ان کی زندگی کے متعلق؟ ابھی یاد نہیں آ رہا۔ ابھی یاد نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں جن پر آپ عمل کرتے ہو؟ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے کہ ہمارے جو جونیئرز ہیں ان کو ان کی سب سے زیادہ مدد کرنی چاہیے، اور ان کو مطلب ان کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، نماز پہ، دین پہ پورا مطلب دھیان دینا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے ایک میرے پاس شارٹ کٹ بھی ہے کہ ہر بچہ جو بھی کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس سے پہلے ہمیں دین سے شروعات کرنی چاہیے۔ تو میں ریڈیو پاکستان میں بھی یہ میرا سیگمنٹ ہے تو اس میں بھی بتا چکا ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے سیگمنٹ میں بھی بتا دوں۔ ضرور شیئر کریں۔ تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو درود شریف لکھنا ہے اپنی MS ورڈ پہ، تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا شارٹ کٹ ہے کہ سمپلی آپ کو کیپٹل ورڈز میں لکھنا ہوگا FDFA اور پھر Alt+X کرنا ہوگا، تو آپ دیکھیں گے آپ کی اسکرین پہ درود شریف لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو اس سے کوئی زبر زیر پیش کی غلطی بھی نہیں ہوگی، اور آپ کو جو بھی کام کرنا ہوگا درود شریف سے وہ بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ صحیح ہے، اس کے حوالے سے اور کچھ بتائیں نائب۔ تو ایسے بہت سے شارٹ کٹ ہیں جو میں نے اپنے چینل پہ بھی دیے ہوئے ہیں، تو آپ چینل بھی وزٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ میں اور بہت سے ایسے شارٹ کٹ دیے ہوئے ہیں، اور ایسے دیتا بھی ہوں تاکہ بچوں کو آسانی ہو، اور بچوں کا جو بہت دیر کا کام ہو وہ بھی منٹوں میں ہو جائے، اور کسی بھی زبر زیر پیش کی جو بھی غلطی آتی ہے وہ بھی نہیں آئے، اور سارا کام آسان اور منٹوں میں ہو جائے۔ صحیح۔ طائب جو ابھی آپ نے بتایا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟
وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو درود شریف لکھنا ہو ایم ایس ورڈ پہ تو اس کا سمپل سا شارٹ کٹ یہ ہے کہ ہمیں لکھنا ہوگا سمپلی FD کیپٹل لیٹرز میں. اوکے اور پھر آپ کلک کریں گے Alt+X. اوکے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکرین پہ درود شریف لکھا ہوا آ جائے گا بنا کوئی غلطی اور کوتاہی کے, کہ کوئی زبر زیر پیش کی بھی غلطی نہیں ہوگی, اور A to Z بالکل آسانی سے لکھا ہوا آ جائے گا اور آپ کا کام بالکل منٹوں میں بھی ہو جائے گا. تو طائب اسی طرح سے کوئی اور شارٹ کٹ ہے جس سے ہم جو ہے بسم اللہ بھی لکھ سکتے ہیں یا کوئی اور آیت بھی لکھ سکتے ہیں؟ میں نے یہ ایسا شارٹ کٹ اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے, تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا, تو آپ وہاں سے ضرور وزٹ کریں. اپنے چینل کا آپ لنک بتا دیجیے گا. میرے چینل کا نام طائب جلال آفیشیل ہے. طائب کی اسپیلنگ آپ ضرور سن لیں, TAIB. تو وہاں آپ لوگ وزٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو ایسے بہت سے شارٹ کٹ مل جائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں طائب, ماشاءاللہ اپریشیٹڈ, ماشاءاللہ قابل تعریف. اور انائبہ کی جانب آئیں گے. انائبہ مزید آپ نے یہ بتائیے گا اپنے آرٹیکلز میں کیا کیا لکھا؟ ہونہار بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. انائبہ جیسا میں نے پاکستان کے بارے میں لکھی تو اس میں نے یہ پاکستان کے جو حالات ہیں ابھی اس کے بارے میں بتایا, اور ہمیں اس کے حالات کیسے صحیح کرنے ہیں وہ لکھا ہے. اور جیسے کشمیر میں ابھی لڑائی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں لکھا, کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں لکھا ہے. اور بچوں کی نظمیں ہیں. پاکستان کے حوالے سے آپ نے کیا لکھا؟ ہمیں پاکستان سنوارنا ہے, اسے عالی شان بنانا ہے, اس وطن کی مٹی کو, اس چمن کے پھولوں کو, اور زمین کا ہر ذرہ, بحر و بر اور فضا کو, بادلوں اور گھٹا کو, میرے ملک کی آب و ہوا کو نکھارنا ہے. ہمیں پاکستان سنوارنا ہے. بڑھنا ہوگا, اب آگے بڑھنا ہوگا, پڑھنا ہوگا, ہمیں خوب پڑھنا ہوگا. ہم بچے معمار ہیں اس قوم کے, اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا, آگے بڑھنا ہوگا. بڑوں کی غلطیوں کو کر کے درگزر, بنائیں گے ایک نئی راہ گزر. نہیں چاہیے اب کوئی عذر, اسے بنانا ہے ایک گھنا شجر. اس پاک دھرتی کے سینے سے غموں کا بوجھ اتارنا ہے. ہمیں پاکستان سنوارنا ہے. ہاں ابھی حالات نہیں ہیں سازگار, ابھی معاملات نہیں ہیں خوشگوار, پر ہم خوب ہیں تیار, نہیں کرنا کسی کا انتظار. چاہے مشکلیں آئیں 100,000, ہر حالات سے اپنے وطن کو ابھارنا ہے. ہمیں پاکستان سنوارنا ہے. یہ ارادہ ہے انشاءاللہ, یہ وعدہ ہے انشاءاللہ. ہم مثال بنائیں گے, سب کو دکھائیں گے, قومیں کس کو کہتے ہیں یہ اب ہم بتائیں گے. اللہ اکبر پکارنا ہے. ہمیں پاکستان سنوارنا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نظم آپ نے لکھی ہے نائبہ, ماشاءاللہ. اسی طرح سے کیونکہ ہم اکثر اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہم دین کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, ہم دنیا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, یعنی دین سے دنیا تک, یعنی دنیا جو ہے وہ دین کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور یہ جو ہمارے بچے جو اس وقت بیٹھے ہیں مستقبل کے معمار ہیں اور علم پر ہنر پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. طائب چونکہ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں, گرافک ڈیزائنر بھی ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک ہنر بھی ہے. انہوں نے ایک شارٹ کی بتایا بھی آپ کو کہ کس طرح سے آپ درود شریف لکھ سکتے ہیں جس میں زبر زیر پیش کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو. انائبہ نے بہت ہی پیاری نعت کا نذرانہ پیش کیا, ایک پیاری سی ہمیں نظم سنائی. تو ہم کیا دیکھتے ہیں دنیا میں, ہم کہتے ہیں کہ فلاں اگر ہم ملک چلے جائیں وہاں بہت ہونہار لوگ ہیں. ٹیلنٹ کی کمی پاکستان میں بھی نہیں, ٹیلنٹ کی کمی ہمارے ارد گرد موجود لوگوں میں بھی نہیں, ہمارے بچوں میں بھی نہیں, صرف اور صرف انہیں پالش کی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ جس مڈل کلاس فیملی سے یہ بچے تعلق رکھتے ہیں وہاں اتنی خوبیاں ماشاءاللہ, اور وہاں اتنا علم, یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے. یہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہے, یہ ان کے ماں باپ کی پرورش ہے, یہ ان کے ماں باپ کی محنت ہے جو ان بچوں میں ہمیں نظر آتی ہے. انائبہ یہ بتائے گا کہ آپ نے ربیع الاول کے حوالے سے اب آپ نے آگے لکھنا ہے انشاءاللہ, کوئی ایک اور نعت آپ مجھے سنائیں گی؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے
جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے سبحان میں اللہ ہے. سبحان اللہ. ہم میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. پر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, ہاں مگر زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, ہاں مگر زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں, کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں, اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت نعت کا نذرانہ پیش کیا نائبہ نے. اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طیب آپ کی جانب آئیں گے. اچھا طیب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے اس حوالے سے بات کی, کوئی ایسا جو ہے وہ کبھی آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہو کہ کبھی آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہو, کسی نیڈی پیپل کی آپ نے بہت مدد کی ہو, کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ میں نے لیڈی پیپل کی اگر مدد کی ہے وہ تو کل ہی کی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بہت رش کا وقت تھا مسکن چورنگی کی طرف, اور میں اپنے اسکول سے واپس جا رہا تھا. تو ایک بہت بوڑھی سی لیڈی تھی, وہ ان کو روڈ کراس کرنا تھا بٹ وہ کر نہیں پا رہی تھی, بہت اتنا رش تھا اور کوئی ان کو مطلب جگہ بھی نہیں دے رہا تھا اور کوئی ہیلپ بھی نہیں کر رہا تھا, اور اس وقت وہاں پر کوئی ٹریفک پولیس بھی موجود نہیں تھی. تو میں رکشے سے گھر جاتا ہوں, تو میں اس سے اترا اور میں ان کو روڈ کراس کرایا, تو انہوں نے ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی تھی, اور انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں بھی دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ واقعہ میرے ساتھ بھی بچپن میں بہت ہوتا تھا. جب میں چھوٹی تھی مجھے اسکول جانا ہوتا تھا, تو ایک بہت ہی بوڑھی خاتون ہوتی تھیں جن کو میں ان کے گھر تک پہنچا کے آتی تھی, چاہے مجھے اسکول سے لیٹ ہو جاتا تھا لیکن ان کے گھر تک میں ان کو بحفاظت پہنچا کے آتی تھی. میری امی کہتی تھی ان کو ان کے گھر تک پہنچا کے آؤ. تو یہ بہت, کیونکہ ہم اگر اپنی بک میں پڑھتے ہیں خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں, کیونکہ کبھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کبھی کوئی راہ گزر اگر راستہ پار کروا رہا ہوتا ہے, وہ خضر علیہ السلام کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں. تو طیب بیچ میں آپ آرفنیج ہاؤس بھی گئے تھے کچھ بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے, اس حوالے سے بتائیے گا. تو بیچ میں وہاں پر ایک ایونٹ ہی تھا جو مطلب میمنوں کا ایونٹ تھا, تو میں نے بھی وہاں کوریج کے لیے گیا تھا, اور میں نے سوچا کہ جب میں وہاں کوریج کے لیے جا رہا ہوں تو میں کیوں نہ ان کے لیے کوئی گوڈی بیگس یا ان کے لیے کوئی مطلب کلوز اور یہ سب لے کے جاؤں. تو میں وہاں گیا تھا, تو میں 51 گڈی بیگس لے کے گیا تھا, اور میں نے وہاں پر جتنے بھی آرفنیج ہاؤس کے بچے تھے ان سب میں نے وہ بانٹے تھے. صحیح ہے. اور طیب کے حوالے سے میں ایک بات اور بتا دوں کہ بیچ میں ایک آرفنیج ہاؤس میں کیونکہ کچھ بچوں کے ساتھ انہوں نے انڈیپینڈنس ڈے بھی سیلیبریٹ کیا تھا, اور وہاں پر ان بچوں کے لیے وہ بینڈز, فلیگز اور جو ہے چونیاں وغیرہ یہ سب بھی, فلیگز یہ سب کیپس وغیرہ آپ لے کے گئے تھے. بینڈز
یہ سب. یعنی کہ جو چیریٹی کا سلسلہ ہے, جو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کا سلسلہ ہے, بی دیئر ہیپینس, تو وہ جاری و ساری ہے الحمدللہ. انائبہ آپ بتائیے گا, کبھی آپ نے کوئی ایسی نیکی کی جو آپ کے ذہن میں آتا ہو یہ واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا؟ جی ایک دن میں اپنا کام کر رہی تھی اسکول میں, تو میری فرینڈ کے پاس نا پینسل نہیں تھی, پین میں انک بھی ختم ہو گئی تھی, تو میں نے اس کو پینسل دی تھی اور اس کی مدد کری تھی. جیسے کبھی کسی کے پاس کوئی لنچ نہیں لانا بھول جاتا ہے, تو ہم ساری فرینڈز مل کر اس کو لنچ بھی کراتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑا ثواب ہے, کیونکہ مجھے ایک واقعہ اس سے یاد آیا کہ بی بی فاطمہ جو ہیں ان کا روزہ تھا اور ان کے پاس صرف میرے خیال سے 1 یا 2 روٹی کچھ تھے. کوتاہی اللہ پاک معاف کرے اگر میں کچھ غلطی کر جاؤں. ان کے دروازے پر ایک سائل آیا تو انہوں نے وہ روٹی اس وقت انہیں دے دی. تو یہ وہ لوگ تھے ناظرین, یہ ہمارے سامنے ایسے لیجنڈز موجود ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو اپنے منہ کا اپنے پیٹ کا نوالا بھی دوسروں کو دے دیتے تھے کہ بس ہمیں نہیں کھانا ہے, ہمارے جو 1 روٹی ہے, جو آدھی روٹی ہے, اس میں بھی کسی اور کا پیٹ بھر جائے. تو ایک بہت بڑی نیکی ہے. اگر آپ آج کل لوگوں میں دکھاوا بہت بڑھ گیا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چھوٹے موٹی ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں, ایونٹس کر لیتے ہیں, ہم نے بہت بڑے جو ہے وہ کارنامے سر انجام دے دیے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے دکھاوے کرنے کے بجائے ان لوگوں کے پاس جائیں جو یتیم ہیں, جو معذور ہیں, جو بزرگ ہیں. جو آپ اپنا پیسہ دکھاوے میں اڑاتے ہیں, اس سے تو بہتر ہے کہ آپ ایسی جگہوں پر جائیں, ان کے چہرے کی مسکراہٹ بنے, ان کے دلوں کی راحت بنے, جن کے ماں باپ انہیں چھوڑ کر چلے گئے, جن کے بچے ان کو چھوڑ کر چلے گئے, اور جو اس وقت بے یار و مددگار ہیں. بچے ماں باپ کی جو ہے وہ طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ماں باپ ہوتے, اور بوڑھے والدین جو ہے وہ بچوں کی جانب کہ کس طرح سے ہمارے بچے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا اور ہمارے ملک کا کہ یہاں پر اب لوگ چیریٹی پر رہنے پہ مجبور ہیں. اگر ہماری حکومت وقت کچھ ایسا کرے کہ ہمارے ملک کے لیے کچھ ایسا کام کر جائے, لنگر خانے کھولنے کے بجائے جو ہے وہ کارخانے کھول دے, تو کافی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. چونکہ ابھی جب ہم دین سے دنیا کی بات کر رہے تھے, تو دین جو ہے ریاست اور سیاست جو ہے وہ دین کا بنیادی جز ہے. کیونکہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی کہ ہمیں خلفائے راشدین کے دور سے ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا ایک بچہ ابھی بھوک سے مر گیا, دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی بھوک سے مر گیا, تو قیامت کے دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سوال ہوگا. اور جب ان کے شہادت کا وقت قریب تھا تو لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے, کہتے تھے واہ عمر تم نے تو کمال کر دیا. وہ کہتے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے گناہ تم نہیں جانتے, وہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے, دعا کرو کہ میں بخش دیا جاؤں. یعنی کہ ہم اتنے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گناہ ہمیں کہاں لے جائیں گے. لیکن یہ وہ لوگ تھے ناظرین کہ جو اپنی رعایا کے لیے, اپنے دین کے لیے, دنیا کو سائڈ رکھ کے ان کے لیے سوچتے بھی تھے, لیکن پھر بھی اللہ کی مخلوق کے خوف سے کہ ہم نے خلق خدا کی جو ہے وہ خدمت میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر دی, کہیں اللہ ہم سے جو ہے ناراض تو نہیں ہو گیا. کیونکہ حقوق اللہ آپ تبھی پورے کر سکتے ہو جب حقوق العباد آپ پورے کرو. جب تک آپ کو بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کی بہت بڑی پکڑ ہے. تو لوگ جو ہے گناہ کرتے جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں معافی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی, اور کس طرح سے جو ہے گناہوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اس ماہ مبارک کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہر و باطن اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ساتھ ہی قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے. کیونکہ یہ ایک بہت ہی نازک عمل ہوگا, اس وقت ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہوگا کہ وہ بال سے پتلا تار کہ ہم جسے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو پار کر جائیں گے, کٹ کٹ کے جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے, یہ کوئی نہیں سوچتا. طیب آج کے اس خوبصورت سے پروگرام کے حوالے سے آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایک شعر ہے وہ آپ کو بولنا چاہوں گا, میں کہاں سے سنانا چاہیں گے, ارشاد. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ
کہ اگر کوئی بھی غلطی ہو تو ہمارے ساتھ رائٹر تو ہیں تو وہ بتا دیں گی. بالکل. تو شعر یہ ہے: جنت کے سلطان ہے محمد، سبحان اللہ. جنت کے سلطان ہے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. منہ بولتے قرآن ہے محمد، بے شک. مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان ہے محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت پیغام، بہت ہی خوبصورت بات، کیونکہ قرآن وہ راہ ہدایت ہے، مشعل راہ ہدایت ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا. مکہ میں تھے تو مکہ میں مکی صورتیں، مدینہ شریف میں تو مدنی صورتیں، جہاں جہاں بس وہ جاتے تھے قرآن کی صورتیں آیتیں وہی ان کو فالو کرتی تھیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی، کیونکہ قیامت تک مشعل راہ ہدایت، یعنی کہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے قرآن. ہمیں کوئی بھی مسئلے، کوئی بھی مسائل، کوئی بھی پریشانی ہو، ہم قرآن مجید سے، فرقان حمید سے راہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. عنایبہ، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی اپنے عمر کے بچوں کو، اپنے قوم کے معماروں کو، کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلیں. کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ یا زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. بے شک، یہ بہت ہی خوبصورت بات. آگے بتائیے گا. تو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ اپنا کام کرتے ہوئے کوئی اپنے لیے فائدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کام نہ کریں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچائے یا دوسروں کی دل آزاری ہو، اور اپنی تعلیم پر بے حد توجہ دیں، کیونکہ تعلیم ہی ہے جو ہمیں ترقی کے راستے پہ لے جا سکتی ہے. تعلیم ہی ہے جو ہمیں فلک سے زمین سے فلک تک پہنچا سکتی ہے. ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا پیغام دیا. میں بہت شکر گزار ہوں طیب جلال آپ کی کہ آپ آپ کا پروگرام بھی میں میں آئے. بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا. ارے، کیونکہ آپ ہمارے لیے بالکل سمجھیں ایک رول ماڈل ہیں، کیونکہ اس ایج میں آپ کے جتنا بچہ، جس کے ماشاءاللہ کتنے سبسکرائبرز ہیں آپ کے؟ 7500. ماشاءاللہ 7500 آپ کے چینل کے سبسکرائبرز ہیں. اس ایج میں آپ گرافک ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں، آپ اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ ولاگنگ بھی کرتے ہیں. تو اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اتنی ایج میں یہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ آگے جا رہا ہے، اور آگے بھی آپ بہت آگے بڑھیں انشاءاللہ، بہت ہی کامیاب ہوں، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنیں. آمین ثم آمین. اور عنایبہ، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں، بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں اور نعتیں سنائیں، نظمیں سنائیں. اور جو ہے طیب نے بھی آج بہت ہی اچھا ایک جو ہے شارٹ کٹ جو ہے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے درود شریف لکھ سکتے ہیں ہم بنا کسی غلطی کے. تو بہت شکریہ طیب آپ کا، بہت شکریہ عنایہ، جزاک اللہ خیر. اور ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے بچے ہیں جو آپ کے، ان کے لیے بھی کارگر مفید ثابت ہوا ہوگا. اور اسی کے ساتھ پروگرام سے اب میں طیبہ میمن آپ سے لوں گی اجازت. اللہ حافظ.